Assalamu alaikum, dear student. This is your teacher Muhammad Imran. Mm, Welcome to the online classes. पहले क्लास में जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था पेंक्रियाटिक जूस के बारे में। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाइल। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आज बाइल। अच्छा, बाइल बेसिकली ये बनते हैं लिवर में। ठीक है, अब इस पिक्चर में देख ले तो इसमें सिंपली सिर्फ ये बताया गया है कि जो बाइल है वो लिवर में बनते हैं। ठीक है, और फिर स्टोर होते हैं गाल ब्लेडर में। ठीक है, अब ये किन किन मतलब इसका मेन जो फंक्शन है वो किस किस में हेल्प प्रोवाइड करता है। इसमें एक है डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन में इसका बड़ा ही अहम किरदार है, बहुत ही अहम रूल्स है डाइजेशन में। तो ये डाइजेशन में हेल्प देता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। दूसरी बात ये है कि जो फैट्स की एब्जॉर्प्शन है इसमें भी मदद देता है, क्योंकि फैट्स की एब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल से होती है, इसलिए विद द हेल्प ऑफ बाइल फैट्स आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आम जो नॉर्मली वाटर है मतलब जो फैट्स है वो वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, अब जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स है ये इसके साथ क्या करता है, ये इमल्सिफाइड करता है। ठीक है, मतलब जिस तरह शीरा होता है, मतलब शीरा आप जानते भी है, पश्तो में भी हम इसको शीरा कहते हैं। ठीक है, उसी तरह ये बनाता है उनको और सॉल्युबलाइज करता है। ठीक है, तो ये फैट्स के साथ ये करता है। दूसरा है एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प देता है। ठीक है, जो बॉइल्स है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं मौजूद है। ठीक है, तो इसमें बाइल साल्ट है, फास्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल पिगमेंट्स है जिसको हम बिलिरुबिन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत स्मॉल परसेंटेज में होता है। ठीक, तो ये पिक्चर है जो मैंने शेयर की है, तो आप इसको देख लीजिए ज़रा। अच्छा, बाइल इज़ बोथ अ सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द लिवर। देखो, अब यहाँ पे ये बात की गई है कि बाइल जो है वो सिक्रीशन भी है और एक्सक्रीशन भी है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया था कि सिक्रीशन हम उसको कहते हैं कि ये एक ऑर्गन से सिक्रीट होता है और जाके किसी बॉडी की दूसरी जगह में फिर वो फंक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो बाइल सिक्रीशन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो बाइल ये है कि ये मतलब लीवर से सिक्रीट होता है और जाके फिर जो डाइजेशन है इसमें हेल्प देता है। ठीक, तो ये सिक्रीशन हो गई। मतलब सिक्रीशन का मतलब ही यही है कि एक ऑर्गन एक सिक्रीशन या हार्मोन्स वो बनाती है और वो जाके फिर दूसरी बॉडी में ही दूसरा फंक्शन परफॉर्म करे, तो वो सिक्रीशन है। ठीक है, अब जो एक्सक्रीशन है तो एक्सक्रीशन का मतलब है कम्प्लीटली जो वेस्ट है वो बॉडी से निकलना। ठीक है, तो जब बॉडी से निकलता है वेस्ट तो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये बाइल जो है ये दोनों में काम करता है, सिक्रीशन में भी काम करता है एज वेल एज एक्सक्रीशन में भी काम करता है। इट इज़ सिक्रीटेड कंटिन्यूस बाय द लिवर पेरेन्काइमल सेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सिक्रीट करने वाला जो ये इसकी जगह तो लिवर है। ठीक है, लेकिन लिवर में ऐसे कौन लिवर में जो सेल्स है जो सेल इसको सिक्रीट करता है इसको कहा जाता है पेरेन्काइमल सेल। ठीक है, पेरेन्काइमल सेल जिसको आम हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटो हम कहते हैं लिवर को, साइड सेल। ठीक है, तो मतलब है कि हेपेटोसाइट वो सेल है जिससे लिवर बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये सिक्रीट होता है बाइल पेरेन्काइमल सेल से। ठीक है, बाय एन एक्टिव प्रोसेस इनटू द कैनेलिकुलाई विच और नेटवर्क ऑफ स्पेसिस बिटवीन द हेपेटोसाइट। ये बात समझने की है। ठीक है, कि ये सिक्रीट होता है थ्रू कैनेलिकुलाई। ठीक है, अब कैनेलिकुलाई जो हेपेटोसाइट है इसमें थोड़े से स्पेस होते हैं, इसके साथ ये हेपेटोसाइट्स के साथ थोड़े छोटे छोटे स्पेस होते हैं। ठीक है, अब वो स्पेस जब भी उसमें होते हैं, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है कि जो बाइल बनते हैं वो बाइल आके
یہ اسی چھوٹے چھوٹے مطلب جسٹ لائک ڈک ایک جس کو ہم کہتے ہیں راستہ، ٹھیک ہے، تو وہ انہی جو کینیلی کولائی ہے ان کی مدد سے یہ بائل آتا ہے ٹھیک ہے ٹو دا ڈک، جو ڈک ہے ٹھیک ہے بائل ڈک ہے اس میں آ جاتا ہے. تو اس لیے جو سمپلی ہم جو کینیلی کولس ہے اس کو سمپلی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائل کے پیلریز ہے. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہیپیٹوسائٹ سے جو بائل سیکریٹ ہوتا ہے وہ اسی چھوٹے چھوٹے کیپلریز کی تھرو، جس کو ہم بائل کیپلری کہتے وہ آتے ہیں ٹو دا بائل ڈک، ٹھیک ہے. تو یہ شروعات ہے اس کی. یہ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تین ٹیوب اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جو بائل سیکریٹ ہوتا ہے، جو ہیپیٹوسائٹ بائل سیکریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی چھوٹے کینیکولائی کے ذریعے سے یہ جاتا ہے کہاں پہ انٹو ڈکس، جو مین ڈکس ہوتا ہے اس کے بعد وہ جاتا ہے ڈیڈونم جو کہ انٹسٹائن میں وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو کینیلی کولائی ہے یہ بالکل سٹارٹ ہوتا ہے سیل سے جیسی ہی سیکریشن ہوتی ہے یہ اسمال کیپلریز کے فارم میں، جس کو ہم کینیلی کولائی کہتے ہیں، اس میں آتے ہیں پھر ڈک میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بائل ڈک میں. اور یہ کیا ہے وچ آر نیٹورک آف اسپیسیز بٹوین دا ہیپیٹوسائٹ، اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیسیز ہوتے ہیں جس طرح میں نے بتایا اسمال ہوتے ہیں بہت زیادہ کیفیلری کے فارم میں. تو پھر وہ اس کو سیکریٹ جو بائل سیکریٹ ہوتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب کمپوزیشن آف ہیپیٹک بائل، اس کمپوزیشن یہ کس سے بنا ہوا ہے، کس طرح یہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو دا بائل کمنگ فرام دا لیور ہیز اباؤٹ 97% واٹر اینڈ 3% سالڈ. یہ تو سمپلی بات ہے کہ بائل جو ہے وہ لیور ہی میں بنتا ہے، اس لیے لیور میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ کمپوزیشن اس سے کیا ہے کہ 97% واٹر اس میں ہوتا ہے ایز ویل ایز اس میں 3% سالڈز ہوتے ہیں. اب سالڈز ہے 3%، اس میں جو 75% ہے وہ آرگینک میٹر ہے اور جو ریسٹ ہے وہ ان آرگینک میٹر ہے، ٹھیک ہے، جو 25% تک آ جاتے ہیں. آرگینک میٹر کنسسٹ آف بائل سالٹ، میوسین، بائل پیگمنٹ، لپڈ فیٹس، فیٹی ایسڈ، فاسفولیپڈس اینڈ کولیسٹرول. اب آرگینک میٹر میں کون کون سے آتے ہیں؟ اس میں بائل سالٹس آتے ہیں، میوسین آتے ہیں، بائل پیگمنٹس آتے ہیں، لپڈ فیٹس آتے ہیں، فیٹی ایسڈ اینڈ فاسفولیپڈس اینڈ کولیسٹرول. تو یہ سارے جو ہے یہ آرگینک میٹر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں 75% ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دا ان آرگینک میٹر consists chiefly of sodium chloride, bicarbonate and potassium, ٹھیک ہے. جو ان آرگینک میٹر ہے اس میں یہ انوالو ہوتے ہیں بائل میں. The reaction of hepatic bile is usually alkaline with pH value ranging between 7.8 to 8.6. جو ہیپیٹک بائل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں الکلائن اور اس کی پی ایچ ویلیو ہے 7.8 to 8.6، اس کے درمیان یہ ہوتا ہے. The amount of bile secreted per day is usually about 500 ml. مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیلی کے حساب سے دن میں جتنا اماؤنٹ آف بائل سیکریٹ ہوتا ہے وہ ہے 500 ml، ٹھیک. 500 ml وہ ڈیلی کی بیسس پہ پر ڈے پہ بائل سیکریٹ ہوتا ہے فرام دا لیور تھرو یور باڈی، ٹھیک. چینجز آف دا بائل کمپوزیشن occurring during storage in the gall bladder. اب اس میں جو چینجز آتی ہے، فار ایگزامپل یہ تو لیور سے سیکریٹ ہوتا ہے لیکن آتا ہے گال بلیڈر میں، یہ گال بلیڈر میں ہی سٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ گال بلیڈر میں سٹور ہوتا ہے تو اس کے گال بلیڈر میں اس میں کچھ نہ کچھ چینجز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا کون کون سی ہے اب دیکھیے. دیٹ گال بلیڈر ناٹ اونلی اسٹور دا بائل، ٹھیک ہے، بٹ آلسو موڈیفائز اٹس کمپوزیشن بائی ایبزاربنگ اٹس کمپوننٹ اینڈ ایڈنگ سم ادرس، ٹھیک ہے. اب گال بلیڈر صرف یہ کام نہیں کرتا کہ صرف بائل کو ہی اسٹور کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرتا ہے کہ یہ جو کمپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کی کمپوزیشن اس کو موڈیفائی بھی کرتا ہے، ٹھیک. اب یہ کمپوزیشن ہے اس کو موڈیفائی کس طرح کرتا ہے؟ وہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ جو کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں یا تو اس کو وہ ایبزارب کر دیتے ہیں یا کچھ کمپوننٹس کو وہ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا یہی کام ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ بائل اسٹور کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتا ہے کہ یہ کمپوننٹس کو ایبزارب بھی کرتا ہے
اور کچھ کمپوننٹ کو یہ ایڈ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹو اسٹور دا لارج اماؤنٹ آف بائل کمنگ ٹو اٹ. ٹھیک ہے. اب یہ تو اس کا مین فنکشن ہے کہ جو لارج اماؤنٹ آف بائلز ہے وہ آ جاتے ہیں گال بلیڈر میں, وہاں پہ اسٹور ہو جاتے ہیں. دا گال بلیڈر وال ری ایبزارب واٹر. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے اگر اس میں واٹر ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لیور میں 95-97% واٹر ہوتا ہے, یہ کیا کرتا ہے کہ یہ دوبارہ اس کو ایبزارب کر دیتا ہے. گال بلیڈر کی جو والز ہے وہ واٹر کو ری ایبزارب کرتا ہے اینڈ کانسنٹریٹ اٹ بائی 5 to 10 ٹائم, اور اس کی جو کانسنٹریشن ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اٹس کانسنٹریٹس اٹ بائی 5 to 10 ٹائم رائزنگ اٹ اسپیسیفک گریویٹی, جس کی وجہ سے پھر جب اس کی کانسنٹریٹ بڑھتی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ اس کی جو اسپیسیفک گریویٹی ہے وہ انکریز ہوگی. ٹھیک ہے. مطلب وہ رائز ہوگی, زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ جو 5 to 10 ٹائمز کانسنٹریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ جب وہ کانسنٹریٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو اسپیسیفک گریویٹی ہے وہ بھی انکریز ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے دا گال بلیڈر ایپیتھیلیم ایکسچینج آئن ایچ آئنز. ٹھیک ہے. فار سوڈیم آئن. ٹھیک. اب جو گال بلیڈر ہے, جو گال بلیڈر کے ایپیتھیلیم سیلز ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ایچ آئن ہے وہ ایکسچینج کرتا ہے فار سوڈیم آئن. سوڈیم آئن کے لیے وہ ایچ آئن کو ایکسچینج کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آئن کو ایکسچینج کرتا ہے سوڈیم کے, تو کیا ہوتا ہے ایچ آئن انٹر دا بائل. جو ایچ آئن ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے بائل میں. ٹھیک ہے. اینڈ کمبائن ود بائی کاربونیٹ. جب یہ انٹر ہو جاتا ہے ایچ آئن, وہ بائل میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ بائل میں انٹر ہوتا ہے اور کمبائن ہو جاتا ہے بائی کاربونیٹ کے ساتھ, تو وہ بناتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر. ٹھیک ہے. دس دا بائل بیکم نیوٹرل اور ایون ایسیڈک. تو اس کی وجہ سے جو بائل ہے یا تو وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں اور یا وہ ایسیڈک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب 6.5 تک اس کا پی ایچ آ جاتا ہے جو کہ ایسیڈک ہے. ٹھیک ہے. میوسین از سیکریٹڈ انٹو دا بائل بائی دا والز آف گال بلیڈر میکنگ دا بائل مور وسکس. اب جب میوسین سیکریٹ ہوتا ہے بائل میں, ٹھیک ہے, بائل تو سیکریٹ ہوتے ہیں لیور میں, گال بلیڈر میں آ گئے, تو اس دوران میوسین بھی سیکریٹ ہوتا ہے. جب میوسین سیکریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو وال آف گال بلیڈر جو ہے اس کو وہ سیکریٹ کرتا ہے, تو کیا ہو جاتا ہے جو بائل ہے وہ مور وسکس ہو جاتا ہے. مطلب اس میں گاڑھا پن بہت زیادہ ہو جاتا ہے, وہ اس کی وسکاسٹی زیادہ ہو جاتی ہے, وہ وسکس بن جاتا ہے. مطلب اس کے اندر جو گاڑھا پن ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے میوسین کی وجہ سے. اب کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو بائل سیکریشن ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک ہے سبسٹانسز وچ انکریز دا سیکریشن آف بائل. ٹھیک ہے. بائی لیور کال کولیریٹکس. ٹھیک ہے. اب ایسے سبسٹانسز ہے جس کی وجہ سے بائل کی جو سیکریشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کون ہے, وہ ہے کولیریٹکس. مطلب وہ کون سے سبسٹانس, اس کو ہم کہتے ہیں کولیریٹکس. ٹھیک ہے. تو کولیریٹکس وہ سبسٹانسز ہے جو کہ بائل کی سیکریشن زیادہ کرتی ہے لیور میں. ٹھیک ہے. بائل سالٹ آر دا موسٹ پاورفل کولیریٹکس. اس میں ایک ہے بائل سالٹ. ٹھیک ہے. تو بائل سالٹ کو ہم کہتے ہیں دا موسٹ پاورفل کولیریٹکس. مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے جو سیکریشن آف بائل ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سیلیسائکلیٹس آلسو انکریز دا ریٹ. اسی طرح جو سیلیسائکلیٹس ہیں وہ بھی بائل کی جو سیکریشن ہے اس کے ریٹ کو زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. انجیکشن آف فوڈ انکریز دا سیکریشن آف بائل. یہ تو بیسک کی بات ہے, کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں انجیکشن ہو جاتی ہے, فوڈ کو ہم کھاتے ہیں, تو فوڈ کو ہم جب انجسٹ کرتے ہیں تو اس دوران سیکریشن آف بائل جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے مطلب وہ نہیں ہونا کہ کس طرح, یہ آٹومیٹک سسٹم ہے. جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اسٹومک میں چلا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہاں پہ لیور میں جو سیکریشن آف بائل ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ کھانے کی وجہ سے بھی, خوراک کی وجہ سے بھی سیکریشن آف بائل جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہارمون آف ڈیڈونل اورجن کارل ہیپیٹوکرائنین افیئرز ٹو بی اسپیسیفک کولیریٹکس ہارمون. ٹھیک ہے. اب ہارمون جو کہ ڈوڈینل اوریجن سے ہے, مطلب وہی جگہ ڈوڈینل جو انٹسٹینل ریجن ہے اسی جگہ کی اوریجن ہے, وہ ہارمون ہے جو وہاں پر پروڈیوس ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ہیپیٹوکرائنین. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کو ابھی ہم کہتے ہیں اسپیسیفک کولیریٹک ہارمون, جس کی وجہ سے لیور کی سیکریشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اسٹیمولیشن آف ویگس نروز انکریز بائلری سیکریشن. اسی طرح اسٹیمولیشن آف ویگس نرو، جس طرح ہم نے پیراسمپیٹک نروز کے بارے میں پہلے بتایا تھا، تو یہ ویگس نروز وہی ہے. ٹھیک ہے، تو ویگس نروز کے ذریعے سے سگنلنگ مل جاتی ہے کہ جب خوراک آ جاتا ہے تو اس کو آرڈر مل جاتا ہے کہ بس آپ وہ کرے، سیکریشن سٹارٹ کرے. تو مطلب ہے کہ ویگس نروز کی مدد سے کی وجہ سے بھی بائلری سیکریشن زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو آرڈر ملتا ہے، ٹھیک ہے، فرام دا برین. اب یہ سمپلی اس کو میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے اس کو سمپلی اسی ڈائیگرام میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سمپل یہ ہے کہ جو بائل ایسڈ ہے وہ پرائمری کہاں سے بنتا ہے، کس چیز سے بنتا ہے؟ کولیسٹرول سے بنتا ہے. یہ بات اپنی یاد رکھنی ہے کہ جو بائل ایسڈ ہے وہ بنتے ہیں کولیسٹرول سے. ٹھیک ہے، اور یہ بائل کہاں پہ بنتا ہے؟ لیور میں. آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب جو 700 to 1200 ml پر ڈے بائل جو ہے وہ سیکریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بائل پھر کہاں پہ آ جاتا ہے؟ گال بلیڈر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بائل لکھا ہوا ہے. تو یہ جو بائل ہے وہ کامن بائل ڈکٹ کے ذریعے جو بائل ہے وہ آ جاتا ہے اس میں گال بلیڈر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ سٹور ہوتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے وہ سیکریٹ ہو کے ڈیڈنم میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو گرین لائٹ میں اس نے کیا ہوا ہے، شو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کامن بائل ڈکٹس کے ذریعے آ جاتا ہے ڈیڈنم میں، جہاں پر خوراک آ جاتا ہے ڈیڈنم میں، تو یہ اسی جگہ پر یہ اس پہ سیکریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیورنگ ڈائجیشن گال بلیڈر کانٹریکٹ. اب کیا ہوتا ہے کہ مطلب جب ہم کھانا آ جاتا ہے، کچھ کھاتے ہیں، وہ اسی ریجن پہ آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو بائل ہے وہ کانٹریکشن سٹارٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ تو بھرا ہوا ہوتا ہے بائل سے. جب وہ کھانا آ جاتا ہے تو یہ کانٹریکشن سٹارٹ کرتا ہے. جب یہ کانٹریکشن سٹارٹ کرتا ہے تو یہ آسانی سے ہی جو بائل ہے وہ چلا جاتا ہے ڈیڈونم میں. ٹھیک ہے، اب کہاں بھی جاتا ہے؟ سپلائی ٹو بائل ٹو دا ڈیڈونم. تو گال بلیڈر سے وہ جاتا ہے ڈیڈونم میں. ٹھیک ہے، اور جیجونم بھی ہے. ٹھیک ہے، اب جب یہ ریکٹم پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 15 to 30% آف بائل سالٹ اسکریٹڈ ان دا فیسز. جو 15 to 30% آف بائل سالٹ ہے وہ اسکریٹ ہوتے ہیں ان دا فیسز، مطلب باڈی سے باہر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بائل کیونکہ الکلائن ہے، آگے ہم نے پڑھا بھی ہے، جب یہ الکلائن ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں ہے بائل میں؟ تو بائل سالٹ ہے اس میں، کولیسٹرول ہے اس میں، بیلیروبین ہے اس میں، الیکٹرولائٹس ہے، اور واٹر ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اب اس کا فنکشن کیا ہے؟ ایملسیفیکیشن. ایملسیفیکیشن کا مطلب ہے کہ جو فیٹس ہے، فیٹس کو اس طرح کرنا جس طرح ہم شیرہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شیرہ کی طرح یہ اس کو بناتا ہے فیٹس کو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیٹس ہے یہ اس کو جسٹ لائک شیرہ بنا دیتا ہے. تو یہ اس کو کم کہتے ہیں ایملسیفیکیشن. نیوٹرلائزیشن آف ایسڈ. دوسرا کام اس کا کیا ہے کہ اگر ایسیڈیٹی زیادہ ہے تو ایسیڈی کی کوشش کرتا ہے، کم کرتا ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب نیوٹرلائزیشن آف ایسڈ بھی یہ کام کرتا ہے. اسکریشن آف ڈرگ اینڈ ٹاکسن. اب جو ڈرگ ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرگ ہم لے لیتے ہیں کسی ڈیزیز کی وجہ سے، جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام ختم ہو گیا، اب جو باقی ماندہ ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ ایکسکریٹ کرتا ہے، نکالتا ہے. اگر یا وہ اس میں ٹاکسن ہے تو ٹاکسن کو بھی وہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ نے سب نے یاد کرنی ہے. اب کولیسٹرول کس طرح چینج ہوتا ہے؟ کیونکہ بائلس جو ہے وہ بنتے ہیں کولیسٹرول سے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو 7 الفا ہائیڈروکسل کولیسٹرول ہے، ٹھیک ہے، یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ود دا ہیلپ آف الفا 7 ہائیڈروزائلیز. ایک انزائم ہے، اس کی مدد سے یہ ہو جاتا ہے کنورٹ. ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ پرائمری بائل ایسڈ میں. تو یہ پرائمری بائل ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بن جاتا ہے کولک ایسڈ یا کینو ڈی آکسی کولک ایسڈ. ٹھیک ہے، تو یہ بن جاتے ہیں اور یہ پرائمری بائل ایسڈ ہے. پھر یہ اس سے بنتا ہے، پھر یہ کانجوگیشن کرتا ہے. یہ کانجوگیشن کس کے ساتھ کانجوگیشن کرتا ہے؟ گلائسین. یہاں پہ آپ دیکھ لیں گلائسین اینڈ ٹاورین کانجوگیشن. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد ہو جاتا ہے گلائسین اور ٹاورین کے ساتھ یہ
مطلب کنجوگیٹ کر جاتا ہے، کمبائن کر جاتا ہے، جو کہ پھر بناتا ہے ٹاورو اینڈ گلائکوکولک، ٹھیک ہے، تو یہ پھر بناتا ہے۔ اب جو دوسرا ہے وہ ہے سیکنڈری بائل ایسڈ، یہاں پہ جو اس سے بنتا ہے پھر سیکنڈری بائل ایسڈ، جس کو ہم کہتے ہیں ڈی آکسیکولک ایسڈ، لیتوکولک ایسڈ، اس سے یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر بن جاتا ہے سیکنڈری بائل سالٹ، ٹھیک ہے۔ سیکنڈری بائل سالٹ پھر بھی وہی کانجوگیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ گلائسین آ جاتا ہے اور ٹاورین آ جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ اس کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے، کمبائن ہونے کے بعد یہ بناتے ہیں کینو ڈی آکسیکولک اینڈ گلائکو کینو ڈی آکسیکولک، یہ بناتا ہے، کیونکہ آگے جو سلائڈ ہے اس میں یہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اور بھی واضح ہو جائے گا۔ اب جو کولیسٹرول ہے وہی بالکل بات وہی پہلے والے ڈائیگرام کی بات ہے، لیکن جو اس سے پہلے کی بات ہے یہ ہے کہ جو NADP ہے پلس H ہے اور O2 ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا اس میں ایڈ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ایکشن آ جاتا ہے 7 الفا ہائیڈروزائلیز، یہ انزائم ہے، یہ بھی ایکٹ کرتا ہے آن کولیسٹرول۔ جب یہ کولیسٹرول پہ ایکٹ کرتا ہے تو یہ بناتا ہے 7 ہائیڈروکسی کولیسٹرول، یہ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ 7 ہائیڈروکسی کولیسٹرول بن جاتا ہے، اس کے بعد بناتے ہیں کولک ایسڈ، ٹھیک ہے، اور پھر بن جاتا ہے کینو ڈی آکسیکولک ایسڈ، یہ وہی اسی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بناتا ہے۔ اب جو کولک ایسڈ ہے جب یہ کانجوگیشن کرتا ہے، میں نے بتایا بھی آپ کو کہ کولک ایسڈ پھر کانجوگیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، گلائسین کے ساتھ اور ٹاورین کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ بناتے ہیں گلائکوکولک ایسڈ بناتا ہے، اور جو دوسرا ادھر آپ دیکھ لیں یہ بناتا ہے ٹاورکولک ایسڈ، یہ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب آ جاتا ہے انٹسٹائن میں آ جاتا ہے، تو انٹسٹینل میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو انٹسٹینل بیکٹیریا ہے یہ اس پہ ایکٹ کرتا ہے۔ جب انٹسٹینل بیکٹیریا اس پہ ایکٹ کرتا ہے تب یہ جا کے پھر کنورٹ ہو جاتا ہے ڈی آکسیکولک ایسڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرف سے، دوسری طرف سے جو کینو ڈی آکسیکولک ایسڈ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، جو ٹاورین ہے اور گلائسین ہے پھر دوبارہ اسی میں بھی یہ کانجوگیشن کرتا ہے، جو اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے۔ جب یہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے تب جا کے یہ بناتا ہے ٹاورو اور گلائکو کینو ڈی آکسیکولک ایسڈ، ٹھیک ہے، یہ بن جاتا ہے۔ جب یہ دوسری فیز میں آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹسٹینل فیز، یا اس کو کہا جاتا ہے انٹسٹینل بیکٹیریا، جہاں پہ ایکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیکٹیریا انٹسٹینل بیکٹیریا، انٹسٹائن میں بیکٹیریا ہوتا ہے نارمل فلورا، ٹھیک، تو آ کے اس پہ ایکٹ کرتا ہے، جب اس کو ایکٹ کرتا ہے تو لیتوکولک ایسڈ میں یہ کنورٹ کرتا ہے۔ اچھا، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو بائل سالٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی ٹریک کے ساتھ آ جاتا ہے، سمپلی یہ جو انٹسٹینل بیکٹیریا کی بات ہو رہی ہے اس کی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو بائل سالٹ ہے اسی ٹریک پہ یہ آ رہا ہوتا ہے انٹسٹائن میں، ٹھیک ہے، جب یہ آ جاتا ہے تو انٹسٹائن میں بیکٹیریا ہوتا ہے، تو وہ بیکٹیریا کیا کرتا ہے کہ جو بائل سالٹ ہے اس کو دوبارہ بائل ایسڈ میں کنورٹ کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے وہ پڑھا تھا کہ فرسٹ میں ایسڈ ہوتا ہے، دوسری میں بائل سالٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب یہ انٹسٹینل بیکٹیریا کی فیز میں آ جاتا ہے، اس سلائڈ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو بائل سالٹ بنا ہوا ہے تو وہ دوبارہ بائل ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بائی ریموونگ ٹو ٹاورین گلائسین، جو ٹاورین اور گلائسین جو اوپر اس کے ساتھ ایڈ ہوا ہے، تو یہاں پر جب انٹسٹائن بیکٹیریا ایکٹ کرتا ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے، اس کا مین کام یہی ہوتا ہے کہ جو ٹاورین اور جو گلائسین کے ساتھ اس نے کنجوگیشن بنائی ہوئی ہے یہ اس کو ریموو کرتا ہے۔ جب یہ اس کو ریموو کرتا ہے تو یہ آسانی سے بائل ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری بائل ایسڈ۔ تو پھر یہ پہلا بائل ایسڈ تو لیور کے سائڈ سے آتا ہے، اب دوسرا بائل ایسڈ کہاں پہ ہوتا ہے، انٹسٹینل میں، کیونکہ جو کہ کرتا ہے بیکٹیریا، ٹھیک ہے۔ تو بیکٹیریا کیا کرتا ہے کہ وہی جو بائل سالٹ ہے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے بائل ایسڈ میں، جو کہ ٹاورین اور گلائسین کی مدد سے بائل سالٹ بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس کو ریموو کرتا ہے تو یہ بائل ایسڈ میں دوبارہ کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری بائل ایسڈ۔ اب اباؤٹ 95% اب جو بائل ہے ایسڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ سالٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ ری ایبزارب کیا جاتا ہے اسی جگہ پہ، اس ریجن پہ دوبارہ اس کو ری ایبزارب کیا جاتا ہے ان دا ایلیم ریجن۔
ایلیم ریجن جو کہ ڈسٹل ریجن ہے اسمال انٹسٹائن کا، تو اسی ریجن میں اس کو دوبارہ ایبزارب کیا جاتا ہے 95% آف بائل ایسڈ کو، ٹھیک ہے. اور جو پورٹل سرکولیشن ہے، مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کو دوبارہ ایبزارب کر دیتا ہے، اس کو بلڈ میں دے دیتا ہے، تو بلڈ اس کو دوبارہ لیور تک پہنچاتا ہے اور یہ لیور میں دوبارہ سٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو لیور ہے، ٹھیک ہے، جو بائل سالٹ ہے یا بائل ایسڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پھر دوبارہ بھی باڈی اس کو دوبارہ بھی ری یوز کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. جو 95% ہے اس کو دوبارہ جا کے لیور میں سٹور ہو جاتا ہے تھرو بلڈ، ٹھیک ہے، لیور میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ سٹور ہوتا ہے. لیکن جو 5% باقی رہ جاتا ہے اس کو وہ سکریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، فیسز میں، ٹھیک ہے، تو فیسز کے تھرو وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک سرکل بھی اس کا بن جاتا ہے. تو یہ تھا اسی کے بارے میں. اب انٹیرو ہیپیٹک سرکولیشن کا مطلب کیا ہے؟ انٹیرو کا مطلب ہے انٹسٹائن، ہیپیٹک کا مطلب ہے لیور. وہی جو میں نے بات کی، ساری بات جو میں نے پہلے والے میں بتائی ہے اب یہ ساری یہاں پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ سیکنڈ فیز آ جاتا ہے، بیکٹیریا ایکٹ کرتا ہے اور وہ سارا لے کے بلڈ کو میں ایبزارب ہو کے پھر وہ بلڈ میں چلا جاتا ہے، تو بلڈ سے وہ تھرو کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ لیور میں، ٹھیک ہے. تو انٹیریو ہیپیٹک سرکولیشن از اے کنٹینیوس سرکولیشن آف بائل سالٹ فرام لیور ٹو بائل اینڈ دیئر فیزز انٹو دا ڈیڈونم، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو انٹیرو ہیپیٹک سرکولیشن ہے، ٹھیک ہے، کیا ہو جاتا ہے کہ یہ کنٹینیوسلی اس میں چلا جاتا ہے، بلڈ میں چلا جاتا ہے، سرکولیشن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سالٹ فرام لیور ٹو بائل اینڈ دیئر فیزز انٹو دا ڈیڈونم. اب انٹیرو ہیپیٹک سرکولیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انٹیرو ہیپیٹک سرکولیشن کے جو کنٹینیوسلی سرکولیشن ہوتی ہے کس کی؟ بائل سالٹ کی، ٹھیک ہے. بائل سالٹ لیور سے بائل میں کنورٹ ہو جاتا ہے، لیور میں وہ بائل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ گال بلیڈر میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آ جاتا ہے ڈیڈونم میں، ٹھیک ہے. تو یہ سارا انٹیرو ہیپیٹک سرکولیشن ہوتا ہے. Their absorption in the ileum and then return to the liver as the mixture of bile acid and salt. اس کا سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلی سلائڈ میں، ٹھیک ہے. تو ایبزارپشن یہ دوبارہ جب آ جاتا ہے ایلین ریجن میں، جو سب سے ڈسٹل ریجن ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا انٹسٹائن کا، تو وہ اس میں یہ ایبزار ہو جاتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے لیور میں، ٹھیک ہے، جو کہ ایز اے بائل ایسڈ اور بائل ایز اے سالٹ وہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ ڈائیگرام میں دیکھ لیں تو یہ لیور ہے، لیور بائل سالٹ وہ کرتا ہے، سیکریٹ کرتا ہے گال بلیڈر، ٹھیک ہے. تو گال بلیڈر سے وہ آ جاتا ہے اسٹومک میں، اسمال انٹسٹائن میں، جس کو ہم کہتے ہیں ریجن، اس کو ریجن کو کہا جاتا ہے یہ ڈیڈونم، ٹھیک ہے. جب یہ ڈیڈونم میں آ جاتا ہے تو ڈیڈونم سے یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا سارا کام انجیکشن میں، فوڈ میں وہ کام کر دیتا ہے. تو یہ دوبارہ جو ایلیم ریجن ہے اس کو دوبارہ وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایبزارب کر دیتا ہے اور وہ دوبارہ سرکولیشن کے تھرو، جی سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ہیپیٹک پورٹل وین، تو یہ ہیپیٹک جو ریڈ کلر میں ہے، تو یہ اسی کے تھرو چلا جاتا ہے واپس لیور میں بلڈ کے تھرو، ٹھیک ہے. اب نیچے لکھا ہوا ہے 95% آف بائل سالٹ آر ری ایبزارب بائی دا اسمال انٹسٹائن. اب جو 95% آف بائل سالٹ ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ری ایبزارب کرتا ہے، اسمال انٹسٹائن اس کو ری ایبزارب کر دیتا ہے. جب وہ اس کو ری ایبزارب کرتا ہے تو وہ دے دیتا ہے بلڈ کو، بلڈ اس کو لے کے جاتا ہے لیور میں، ٹھیک ہے، تو لیور اس کو دوبارہ سٹور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو 5% آف بائل سالٹ رہتا ہے، جو کہ تقریباً بنتی ہے 500 to 600 ml پر ڈے، تقریباً یہ بنتا ہے. تو یہ فیسز میں پھر ایکسکریٹ ہوتا ہے باڈی سے، ٹھیک ہے. اب بائل ایسڈ اینڈ بائل سالٹ کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے کی بھی ہے اور تھوڑا اس کو بھی پڑھتے ہیں. دا فنکشن آف بائل آر چیپلی ڈیو ٹو دا پریزنس ان اٹ آف بائل ایسڈ. اب جو بائل کا مین فنکشن ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ مین وہ ہے ان دا پریزنس آف بائل ایسڈ. مطلب جو بائل ایسڈ اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے بائل میں، ٹھیک ہے. وچ آر مور کرنٹلی کالڈ بائل سالٹ، جس کو ہم بائل سالٹ میں بھی کہتے ہیں. مطلب یہ بائل ایسڈ وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں بائل سالٹ میں. اس طرح پہلے جو ہم نے بتایا تھا ٹاورین کے بارے میں بتایا اور گلائسین کے بارے میں جو بتایا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اسی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جب وہ اس کے ساتھ کنجوگیٹ کرتا ہے، کنجوگیشن بناتا ہے ٹاورین اور گلائسین کے ساتھ یہ بائل ایسڈ، تو پھر وہ بناتا ہے بائل سالٹ، ٹھیک ہے. تو اس کی جو فزیولوجیکل پی ایچ ہے وہ
بیکاز ایٹ پیزالک پی ایچ دے اکر ایز اے سالٹ آف سوڈیم، ٹھیک ہے، اینڈ ٹو لیسر ایکسٹینٹ آف پوٹاشیم. کیونکہ یہ فزیولوجیکل پی ایچ کے حساب سے اگر ہم اس کو لے لیں، اس کو بائل سالٹ ہم کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کی فزیولوجیکل پی ایچ کی وجہ سے ہم اس کو دیکھ لیں تو اس میں سوڈیم ہوتا ہے، تو سوڈیم آپ کو پتہ ہے کہ وہ سالٹ ہے، ٹھیک ہے، تو سالٹ ہے سوڈیم، اس میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ آف پوٹاشیم بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو بائل سالٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میکینزم ہے اس کا. اب جو کولیٹ ہے اور کینو ڈی آکسی کولیٹ ہے، ٹھیک ہے، آر دا پرائمری بائل سالٹ اینڈ آر پروڈیوس ان دا لیور فرام کولیسٹرول. اس کا سارا پہلا وہ اسی سلائڈ میں یہ موجود ہے، اگر پہلے والا سلائڈ ابھی آپ دیکھ لیں تو یہ وہی اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کولیسٹرول سے یہ بنتے ہیں. وہی بات خیر میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ کولیسٹرول سے بنتا ہے کولک ایسڈ اینڈ کینو ڈی آکسی کولیٹ، ٹھیک ہے، یہ بنتا ہے. جو کولک ایسڈ ہے وہ پھر وہ کانجوگیشن کرتا ہے ٹورک کولک ایسڈ کے ساتھ اور گلائکو کولک ایسڈ کے ساتھ. گلائکو کولک ایسڈ کے ساتھ وہ کرتا ہے کانجوگیشن بناتا ہے. جب وہ کانجوگیشن بناتا ہے تو یہ تو کولک ایسڈ سے بن جاتا ہے ٹولو کولک ایسڈ اینڈ گلائکو کولک ایسڈ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا رخ کیا ہے کولیسٹرول سے بنتا ہے کینو ڈی آکسی کولیٹ بن جاتا ہے. جب اس کے ساتھ کانجوگیشن کرتا ہے ٹورک ایسڈ اور یا گلائسین، جب اس کے ساتھ یہ کانجوگیٹ کرتا ہے تو کانجوگیشن سے یہ بناتا ہے کینو ڈی آکسی کولک ایسڈ اینڈ گلائکو کینو ڈی آکسی کولک ایسڈ یہ بناتا ہے. تو یہ سارا وہی میکینزم میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے. اب فنکشن آف بائل سالٹ کیا ہے؟ بائل سالٹ پوسیس دا پراپرٹیز آف گریڈلی ڈیکریزنگ بائی دا سرفیس ٹینشن. اب جو بائل سالٹ ہے اس کا مین کام ایک یہ بھی ہے کہ وہ بہت ہی مطلب جو سرفیس ٹینشن ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے، ڈیکریز کر دیتا ہے، کم کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو بائل سالٹ کا یہ ایک پراپرٹی ہے کہ وہ جو سرفیس ٹینشن ہے اس کو وہ کم کر دیتا ہے، ٹھیک. بائل سالٹ ہیو اے اسٹرانگ کولیریٹک ایفیکٹس. کولیریٹک ایفیکٹس کے بارے میں پہلی ہی سلائڈ میں ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. کہ کولیریٹک ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ بائل سالٹ ایز اے سبسٹانس یوز ہوتا ہے کہ وہ بائل کی سیکریشن کو زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بائل کی سیکریشن کو وہ زیادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کولیریٹک ایفیکٹس، ٹھیک ہے. تو بائل سالٹ جو بائل کی سیکریشن ہوتی ہے کہ بائل کی سیکریشن کو بھی وہ زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. بائل سالٹ برنگ اباؤٹ ایکٹیویشن آف دا پینکریاٹک لائپیز. دوسری بات یہ ہے کہ بائل سالٹ جب آ جاتا ہے تو بائل سالٹ کی مدد سے پینکریاٹک لائپیز جو انزائم ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب پینکریاٹک میں ہم نے پینکریاز میں پینکریاٹک جوس میں ہم نے پڑھا ہے پینکریاٹک لائپیز، ٹھیک ہے، پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے. آپ دیکھیں تو پینکریاٹک لائپیز کیا کام کرتا ہے؟ پینکریاٹک لائپیز کام کرتا ہے کہ وہ فیٹس کو ایبزارب کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈائجسٹ کرتا ہے فیٹس کو، ٹھیک ہے. تو بائل سالٹ بھی فیٹس پہ ایکٹ کرتا ہے اور پینکریاٹک آ کے پھر یہ پینکریاز لائپیز کو بھی یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. جب یہ دونوں آ کے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو دونوں ایکٹ کرتے ہیں فیٹس پہ جو آسانی سے اس کو پھر وہ اس کو ایملسیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آسانی سے اس کا شیرہ بنا دیتے ہیں، اس کی ایملسیفیکیشن کرتے ہیں، مطلب جسٹ لائک شیرہ ناٹ شیرہ، ٹھیک ہے. بائل سالٹ اسٹیمولیٹ انٹسٹائنل پیرسٹالسس. اب بائل سالٹ کی وجہ سے جو انٹسٹائنل پیرسٹالسس ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب انٹسٹائنل پیرسٹالسس میں کنفیوز نہیں ہونا. انٹسٹائنل پیرسٹالسس کا مطلب یہ ہے جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک پائپ ہوتا ہے، پائپ میں کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، مطلب ایک مڈ ہے، مطلب مٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی پائپ میں اٹک جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیچھے سے اس پائپ کو پریشر دیتے ہیں، مطلب اس کا جو ایک سرا ہے اس کو بند کر کے اس پہ پریشر دے کے اس کو وہاں سے باہر نکالتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک سرے پہ ایک پریشر دے کر جب ہم اس کو پریشر دیتے ہیں تو وہ اس کو کیا کرتا ہے، نکالتا ہے اسی پریشر کے تھرو، ٹھیک ہے. ایک ہاتھ سے ہم پائپ پکڑتے ہیں، دوسری ہاتھ سے ہم پائپ میں پریشر دیتے ہیں. جب ہم پریشر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو ون ہینڈ سے آسانی سے اس کو کیا کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں. تو یہاں پر انٹسٹائنل میں نے ایک ایگزامپل دیے. انٹسٹائنل پیرسٹالسس کا مطلب یہ ہوا کہ بائل سالٹ جو فیسز ہے، جو سٹول ہے، جو باڈی سے باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انٹسٹائن میں انٹسٹائنل پیرسٹالسس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اوپر سے یہ جو اس کے جو انٹسٹائن ہے یہ اوپر سے بند ہوتا ہے اور آگے کی طرف یہ
پریشر کرتا ہے، آگے کی طرف پریشر کرتا ہے. جب یہ آگے کی طرف پریشر کرتا ہے تو انسان واش روم میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو واش روم کی ضرورت ہوتی ہے، باتھ روم کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہترین جب اٹینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارا پریشر ہوتا ہے انٹسٹن پیرسٹیسس کے ذریعے سے انسان جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، نکالتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بائل سالٹ اس میں بھی ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. Bile salt exerts some antiseptic effect in the intestine. دوسری اس کا جو مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ بائل سالٹ ایز اے اینٹیسیپٹک کام کرتا ہے انٹسٹائن میں. مطلب ہے کہ بیکٹیریا کو گرو نہیں کرتا، مطلب گرو ہونے نہیں دیتا. بیکٹیریا اگر پیتھوجینک ہے، وہ باڈی کو نقصان دیتا ہے، تو اس کو مینٹین رکھتا ہے، اسٹاپ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اینٹیسیپٹک کا مطلب یہی ہے کہ وہ بیکٹیریا کے اگینسٹ کام کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بیکٹیریا کو کل کرتا ہے. ٹھیک ہے. By increasing the intestinal absorption of cholesterol, they indirectly inhibit the hepatic synthesis of cholesterol. اب اگر intestinal absorption of cholesterol وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ انکریز ہو رہا ہے. اگر وہ intestinal absorption of cholesterol وہ انکریز ہو رہا ہے تو یہ بائل سالٹ کیا کرتا ہے کہ وہ انڈائریکٹلی جو ہیپیٹوسائٹ میں کولیسٹرول کی جو سینتھیسس ہو رہی ہے اس کو وہ روکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کی کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے. اب ایک طرف آپ نے خوراک کھا لیا، ٹھیک ہے، خوراک سے آپ کولیسٹرول لے رہے ہو، خوراک سے تو کولیسٹرول یہ لیتا ہے انٹسٹائن، کولیسٹرول کو ایبزارب کر رہا ہے. جب وہ اس کو ایبزارب کر رہا ہے، مسلسل ایبزارب کر رہا ہے، تو باڈی میں کولیسٹرول کی تعداد کیا ہوگی، زیادہ ہوگی. جب زیادہ ہوگی تو وہاں پر اب جتنا پروسیس ہم نے پڑھا ہے کہ لیور سے وہ کولیسٹرول میں لیور میں کولیسٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اسی سے پھر بنتا ہے بائل سالٹ. ٹھیک. تو جب یہاں پر انٹسٹائن کولیسٹرول کی ایبزارپشن کو زیادہ کرتا ہے تو اسی طرح سے یہ وہاں پر ہیپیٹوسائٹ کی جو سینتھیسس آف کولیسٹرول ہے اس کو بھی سٹاپ کرتا ہے، تاکہ باڈی میں جو کولیسٹرول لیول ہے وہ زیادہ نہ ہو، تاکہ وہ اس کو مینٹین رکھ سکے. ٹھیک ہے. تو باڈی میں کولیسٹرول کو مینٹین رکھنے کے لیے ہے جب اس کی ایبزارپشن سٹارٹ ہوتی ہے انٹسٹائن میں، تو یہ آ کے پھر لیور میں اس کو سٹاپ کر دیتا ہے. کولیسٹرول کی سینتھیسس کو، کولیسٹرول کے بننے کو وہ کیا کرتا ہے، وہ سٹاپ کرتا ہے، تاکہ اور کولیسٹرول نہ بن جائے اور باڈی میں اس کی کولیسٹرول لیول زیادہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ادر کانسٹیٹیوئنٹس ہے بائل کی جو کہ ہوتے ہیں بائلز میں. ٹھیک ہے. یہ تو پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن پھر بھی بائل پگمنٹس میں ہوتے ہیں. بائل پگمنٹس کو ہم بیلیروبین بھی کہتے ہیں اور بلیورڈین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کولیسٹرول بھی ہے اس میں، ایمینوگلوبولینز بھی ہے، کیلشیم پالمیٹیٹ ہے، الکلائن فاسفیٹیز ہے، ایکسکریٹری پروڈکٹ ہے. تو یہ سارے اس میں ہوتے ہیں، بائلز میں یہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب obstructive jaundice, this clinical condition is produced when there is obstruction to flow of the bile. اب جانڈس آپ کو پتہ ہے آج کل کے چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں، ہم پشتو میں کہتے ہیں زڑ زڑے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی جانڈس ہوتا ہے. ٹھیک. بچوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو اب obstructive jaundice کیا ہے کہ جو بائل آتا ہے اس میں ڈیڈونم میں، انٹسٹائن میں، تو یہ بلاک ہو جاتا ہے. یا تو یہ گال بلیڈر کا جو ڈک ہے، جس گال بلیڈر سے جب یہ آ جاتے ہیں تو یہ ایک ڈک کے ذریعے آتا ہے نا، ایک وے ہوتا ہے، ایک نالی ہوتی ہے، نالی کے ذریعے یہ آتا ہے. تو وہ نالی بلاک ہو جاتی ہے، یا لیور سے بلاکیج، لیور کے سائڈ پہ جو آ رہی ہے اس پہ بلاکیج آ جاتا ہے. جب یہ بلاکیج آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں obstructive jaundice. obstruction ہم عام کہتے ہیں بلاکیج. جب ایک چیز کمپلیٹلی بلاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بائل نہیں آتا تو وہ بلاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں obstructive jaundice. اب تک کا یہاں تک کا لیکچر تھا. ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.